अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर है। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का मामला सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है। इस खबर में आपको बहुत सारे पहलू नजर आएंगे और क्या नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली अब ख़त्म होने जा रही है या फिर सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ को साइड पर करके शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने में सहूलत कारी करेगी। ये मामला क्या होगा, ये जो आपको एक्सक्लूसिव न्यूज़ है। आज अभी एक केस में मीर कैसरानी साहब, जिनको 2007 में नाअहल किया गया था 62(1)(f) के तहत, और उनकी नाअहली को आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इस पर फैसला आया है और इस पर फैसला जो है, इसमें कमेटी को मामला भिजवा दिया गया, नोटिस ले लिया गया है। ये हम आपको बताएंगे कि फैसला क्या हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा नोटिस है और इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ की नाअहली के मामले को डिसाइड करना अचानक से, इसके हवाले से भी आपको इंसाइट देंगे। दूसरे खतीजा शाह के हवाले से आपको इस व्लॉग में बताएंगे। खतीजा शाह जो हैं उनको बेसिकली जो है आज कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वो लाहौर से अब कोयटा शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों शिफ्ट होंगी, ये पूरी कहानी क्या है और इसके पीछे महरिकात क्या हैं, और एस्टैब्लिशमेंट ने खतीजा शाह के हवाले से क्या फ़ैसला किया है, ये भी आपको बताएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर जो है वो इमरान खान साहब के इद्दत केस से मुतल्लिक है। उसमें आज जना का केस भी डालने पर इमरान खान साहब की कोशिश की गई, जिसमें खावर मानिका साहब जो हैं अदालत में अपेयर हुए। क्या कुछ हुआ ये भी हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। जो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जो है वो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं और वो इंतखाबात से मुतल्लिक है। नवाज शरीफ की नाअहली और इंतखाबात। नवाज शरीफ को नाज़रीन आपको पता है 62(1)(f) की शिक के तहत अहद जो आप ये कह सकते हैं कि उनको नाअहल किया गया था। लेकिन इस तमाम मामले में दो चीज़ें हैं। एक तो 62(1)(f) के तहत सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें ताहयात नाअहली है, यानी जब कोई शख्स नाअहल होता है 62(1)(f) के तहत तो वो ताहयात रहेगा। लेकिन पार्लियामेंट में इस पर कानून साजी हुई और कानून साजी के नतीजे में पार्लियामेंट में नाज़रीन 5 साल कर दिया गया इस नाअहली की मुद्दत को, जो कि ताहयात थी। और इसके बाद फिर एक इब्हाम पैदा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो कुछ और कह रहा है लेकिन पार्लियामेंट की कानून साजी कुछ और कह रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि ताहयात, जबकि पार्लियामेंट कह रहा है 5 साल। तो आज एक मैटर में नवाज शरीफ को भी इस चीज़ का इल्म था कि हो सकता है कि ये आगे जाकर मसला बने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आज एक इम्पॉर्टेंट मैटर में इस केस को जो है टेकअप किया गया। कौन सा मैटर था? मीर कैसरानी साहब, जिनको 2007 में नाअहल किया गया था और उनकी नाअहली की वजूहात 62(1)(f) बना था, उन पर जाली डिग्री का मुकदमा था और इस मुकदमे के तहत वो 2018 के इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते थे, जिस पर अदालत ने उनको इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करने दिए। अब जो है उन्होंने जब इसकी दरख्वास्त दायर की तो अदालत ने कहा ये तो 2018 का इलेक्शन मैटर है, आप अभी क्यों लेके आ गए? उन्होंने कहा कि इसका जो मामला है वो आइंदा के इलेक्शंस पर भी होता है। तो उन्होंने कहा किस तरह से होता है? उन्होंने कहा कि इसका मामला असरअंदाज इस वजह से होता है कि आपका अपना फैसला मौजूद है कि 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली होगी, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इस हवाले से दो आराएं 62(1)(f) पर ताहयात नाअहली होगी। एक आरा ये है, एक के हवाले से उन्होंने कहा कि इस हवाले से पार्लियामेंट की कानून साजी भी हो गई है कि नाअहली की मुद्दत जो है अब उसको 5 साल कर दिया गया है। तो इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2-4 बातें जो की उससे खुलकर सामने आ गया हमारे कि ये केस किस डायरेक्शन में जा रहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अगर कोई कत्ल कर दे, कत्ल जैसा संगीन जुर्म करे, तो उसमें नाअहली की सज़ा कितनी होगी? तो उसमें बताया गया कि उसमें तो 5 साल नाअहली है। तो इस पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने यह भी कहा कि अगर कोई शख्स बच्चों के साथ ज्यादती करता है उसमें नाअहली कितनी है? तो उसमें कहा गया 5 साल नाअहली है। तो उन्होंने कहा कि 62(1)(f) में जिसमें बेईमानी के मुर्तकिब करार पाए हों, इसमें इतनी सख्त सज़ा कि आप जो है ताहयात नाअहल हो जाएं। इस केस को अब चूंकि पार्लियामेंट से कानून साजी भी होगी है, हम समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं ताकि इस केस को जवाब बना के इलेक्शन डिले ना किए जाएं। और जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने आज इलेक्शन डिले करने के हवाले से कहा कि कोई भी मामला जो है इलेक्शंस के हवाले से अगर कोई डिले का तासुर भी दिया जाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी होगी। फिर इस केस को हुक्मनामा लिखवाते हुए जनवरी के लिए जो है वो मुकर्रर कर दिया गया। जनवरी में इस केस की समाअत होगी और ये मामला को तय किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताहयात नाअहली के हवाले से और जो पार्लियामेंट की कानून साजी कौन सी दुरुस्त है। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा
پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں دیکھ لیں کہ اس میں سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں ان کو نہیں ملحوظ خاطر رکھا گیا. جسٹس عمر عطا بندیال جو کر کے گئے تھے, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پارلیمنٹ کی بالادستی کو دیکھتے ہوئے جو ایکٹ اینڈ پروسیجر اینڈ ایکٹ ہے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اپہولڈ کیا. تو اب بھی اس کیس میں ہمیں یہ صاف واضح نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف کا راستہ جو ایک اس میں رکاوٹ تھی, اب سپریم کورٹ اس پہ ٹھپا لگائے گی کہ نواز شریف تاحیات نااہل نہیں ہیں, وہ 5 سال کے لیے نااہل ہیں. جو عدالتی حکم ہیں ان کو ریورس کر دے گی تاکہ نواز شریف کو اگلے الیکشن سے کوئی نہ روک سکے, نواز شریف کی تاحیات نااہلی کو چیلنج نہ کیا جا سکے. اور اس سے پہلے اس کیس میں سپریم کورٹ نوٹس لے کے یہ طے کر دے گی. جنوری کو اس کیس کی سماعت ہے, سماعت کے لیے مقرر ہے, اور اس کیس کا فیصلہ جو ہوگا وہ آئندہ آنے والے انتخابات میں آپ دیکھیں گے. ایک بہت بڑا جو رائٹ ناؤ آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور عدلیہ کا آپ بہت ساری آوازیں یہ آ رہی ہیں کہ گٹھ جوڑ کہیں نہ کہیں ہیں, اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون کے لیے آسائشیں ہیں اب انتخابات سے پہلے. اس سے قبل جو ہے ہم کہہ رہے تھے کہ معاملات کچھ اور ہیں, اسی کوٹوں سے نواز شریف تاحیات نااہل ہوئے ہیں, اب انہی کوٹوں سے یہ چیزیں ریورس ہو رہی ہیں. تو یہ عوام دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے ایک دوسرے کیس میں, جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاحیات نااہلی کا جو کیس تھا اس ٹائم ہی غلط تھا, لیکن پھر بھی ایک دوسرے کیس میں نوٹس لے کے بظاہر نواز شریف کا راستہ کھولنا ہے, اور اس کے لیے فرام آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اوپر سے لے کے نیچے تک تمام اسٹیبلشمنٹ بیوروکریٹس اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ ڈیسیجن میکرز ہیں, وہ اس ٹائم فوکسڈ ہیں اس چیز پہ کہ کسی بھی طرح سے کوئی قانونی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. اور یہی وجوہات بنی ہیں کہ نواز شریف کے حوالے سے آج ہم نے یہ دیکھا کہ یہ نوٹس آیا ہے, اور یہ نوٹس بیسکلی اس بات پہ کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کچھ اور کہتا ہے, الیکشن ایکٹ کچھ اور کہتا ہے, اور جو پارلیمنٹ سے قانون سازی کی گئی ہے وہ الیکشن ایکٹ کے تحت ہے, الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے. تو اب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں جو تضادات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں اور نواز شریف کی راہ کھولی جا رہی ہے. تو یہ تو ہماری خبر تھی جو ہم نے آپ کو دے دی. اور دوسری بڑی چیز جو عدالت میں آج ہوئی وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے. لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس باقر نجفی نے جو ختیجہ شاہ ہیں ان کو پیش ہونے کا حکم دیا, لیکن اس سے قبل بلوچستان جو پولیس ہے وہ وہاں پہ پہنچ گئی, اور بلوچستان پولیس ختیجہ شاہ کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ لینے میں کامیاب ہو گئی. وہی پیٹرن جس طرح اعظم سواتی کو ایک عدالت سے ریلیف ملتا تھا تو اس ریلیف ملنے سے پہلے دوسری صوبے کی پولیس آ جاتی تھی اور وہ ان کو وہاں سے لے جاتی تھی. اور یہ قانون کا اس طرح سے رائٹ ناؤ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتی آرڈرز کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے, کیونکہ جسٹس باقر نجفی نے ختیجہ شاہ کے کیس پہ آج فیصلہ کرنا تھا, اور ان کی نظر بندی جو کی گئی تھی ڈی سی آرڈرز کے تحت اس کو واپس لے لیا گیا ہے, اور اب جو ہے نیا حکم نامہ جو ہے راہداری ریمانڈ کے حوالے سے وہ جاری ہو گیا ہے. تو یعنی ختیجہ شاہ یہاں سے لاہور سے بلوچستان اب چلی جائیں گی, اور بلوچستان میں ان پر کیسز جو ہیں اس کی سماعت ہوگی. ختیجہ شاہ کے معاملے پر کیا ڈیسیجن ہے؟ ختیجہ شاہ کے معاملے پر ڈیسیجن, ایک تو یہ انفلوئنشل فیملی سے تعلق رکھتی ہیں, میں پہلے اس کا تعارف کرا چکا ہوں ان کا, تو ان کے حوالے سے ڈیسیجن یہ ہے کہ ان کو کسی طور بھی چھوڑا نہیں جانا چاہیے. اس حوالے سے پرسنلی جو چیف صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی لوگ ہیں ان 9 مئی کے معاملے میں ملوث ہیں ان کو کسی طور نہیں چھوڑا جائے گا, بیکاز ریاست ابھی ایک چیز اپنا قائم کرنا چاہتی ہے, اور وہ یہ دکھانا چاہتی ہے کہ جن لوگوں نے بھی ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے کیے ہیں وہ کسی طور بھی قابل معافی نہیں ہیں, ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. اور وہ ایک ایگزامپل سیٹ کرنا چاہتی ہے کہ دیکھیں اگر آئندہ آپ نے اس طرح سے ملٹری انسٹالیشن پہ حملے کیے, چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ کوئی مرد حضرات ہوں, تو اس کا یہ انجام ہوگا. تو لہٰذا ریاست اس بات پہ باضد ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑا نہ جائے. دوسری جانب سے عدالتیں قانون اور آئین کے مطابق جب انصاف کرتی ہیں تو وہ ہمیں اس طرح سے ریورس ہوتے نظر آتے ہیں کہ قانونی عمل جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, اور ایک عدالت جدھر سے ریلیف ملنا ہو ملزم کو وہاں سے دوسری جیل میں شفٹ کر دیا جاتا ہے. اور جو ہمارے قانونی حکم ہیں, ہمارے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئین میں جو ہر صوبے کا الگ قانون ہے, اور پھر اینٹی ٹیررزم کوڈ سے جو ریلیف لیا جاتا ہے, جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اثر و رسوخ استعمال کر کے, اس کا فائدہ جو ہے وہ طاقتور حلقوں کو ہوتا ہے, اور جو ملزم ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ
شفٹ کر دیا جاتا ہے. تو بہرحال اس کے حوالے سے ابھی جو جسٹس باقر علی نجفی ہیں انہوں نے آئی جی صاحب کو طلب کیا کہ آپ کو کہا تھا کہ ان کو پروڈیوس کریں اور یہ ان کو بلوچستان پولیس کیسے لے گئی ہے. تو یہ معاملہ ہے. تیسری جو معاملہ ہے ناظرین وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے. بشرا بی بی نے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام معاملہ عدت کے حوالے سے ہے, اس میں جو گواہان کے بیانات ہیں وہ بڑے معنی خیز ہیں, اور اس میں ایک گواہ نے جو دوسرا مقدمہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کے ساتھ زنا کیا, اور وہ جو ہے نکاح سے قبل وہ دونوں غیر یقینی اور معیوب صورتحال میں پائے گئے, اور اس پر جو ہے عدالت کو ایک شخص نے جب گواہ کے طور پہ محمد لطیف جس کا نام ہے بیان دیا, تو اس کے بعد خاور مانیکا صاحب نے اس کو انروس کیا, اور آج عدالت میں ان کے وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ خاور مانیکا بھی اس بات کے گواہ ہیں. جب عدالت نے کہا کہ اس کے لیے 2 گواہوں کا ہونا موجود ہے اور زنا کا کیس ایک الگ کیس ہے, تو اس پہ بتایا گیا کہ گھریلو ملازمہ بھی جو ہے وہ اس چیز پر رائٹ ناؤ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گواہ بن جائے گی اگر ضرورت پڑی. لیکن عدالت نے کہا کہ ہم اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ یہ درخواست سنی بھی جانی چاہیے یا نہیں. اس کیس کا فیصلہ ابھی سے تھوڑی دیر بعد ہو جائے گا, ہم جو بھی ہوگا وہ آپ کو بتائیں گے. یہ تازہ اپڈیٹ تھی ان 3 کیسز میں, جو ہم تجزیہ ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں. ختیجہ شاہ کے کیس میں چونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو اتنی جلدی نہیں چھوڑنا, لیکن قانون اور آئین کے مطابق ان کی بیل بنتی ہے, اور جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے میرے خیال سے یہ سراسر زیادتی ہے. آپ جو انفلوئنشل شخصیات ہیں یعنی اندلیب عباس ان کے ساتھ موجود تھیں احتجاج میں, انہوں نے دوسری پارٹی چینج کی, ان کو چھوڑ دیا گیا. لیکن ختیجہ شاہ چونکہ وہ انفلوئنشل اس طرح سے نہیں ہے, سیاسی اثر و رسوخ نہیں رکھتی, وہ کسی پارٹی کو جوائن نہیں کر سکتی, تو اس وجہ سے ان کو ابھی تک قید میں رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کو ایک لیسن دینا ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ معاملہ ہے, نواز شریف کی نااہلی کے لیے راستے کھول دیے گئے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ کون راستے کھول رہا ہے, کیوں کھول رہا ہے, کس وجہ سے ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے, کیونکہ انہوں نے اگلا وزیر اعظم آنا ہے. اور اس معاملے پر آپ پھر الیکشن کیوں کرا رہے ہیں, اتنا اربوں کے پیسے لگا رہے ہیں, ایک ہی دفعہ سلیکٹ کر لیں نواز شریف کو, جو کہ ان کی مقبولیت ہمیں بتا رہی ہے کہ مریم نواز کا جو جڑاں والا میں جلسہ تھا, جلال پور جٹا میں سوری, اس میں کتنے لوگ تھے, جو لوگ وہ تقریر کر رہی ہیں تو وہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں مین سٹریم انہی کے چینل پہ جو ان کے گن گاتا ہے, سما نیوز پہ جو مین سٹریم اینکر ہیں منیب فاروق, جن کو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹاؤٹ کا کردار ادا کریں, وہی یہ باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جو مریم نواز کے جلسے میں جو ہے وہ ہمیں رش نظر نہیں آ رہا, اور یہ مسلم لیگ نون کے لیے بڑا سیٹ بیک ہے. تیسری جو خبر ہے اس پہ تجزیہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. عمران خان صاحب کا یہ نکاح کیس, یہ بیسکلی ایک فراڈلنٹ کیس ہے, یہ بیسکلی ایک ایسا کیس ہے جو کہ بلو دا بیلٹ ہے. یہ بیسکلی اس کیس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے, یہ صرف جو ہے انتقام کا نشانہ, پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور عمران خان صاحب کو روکنے, ان کی ذات کو کریڈیبلٹی ڈیمیج کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اس کیس پہ عمومی طور پر کامنٹس نہیں کرتا میں, لیکن انفارچونیٹلی حالات و واقعات ایسے آ گئے ہیں کہ ہمیں یہ کامنٹس کرنے پڑ رہے ہیں کہ آپ کس حد تک گریں گے, اس حد تک نہ جائیں. عمران خان صاحب کا یہ ذاتی معاملہ جو بھی انہوں نے کیا, لیکن چونکہ اب اس بات پر باضد ہے ریاست کہ ان کو نہیں چھوڑنا, تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے بلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.